अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप STN देख रहे हैं और अच्छी बात यह है कि अब STN तफसील के साथ ऐसे मसाइल को और ऐसे इश्यूज़ को उजागर करना जा रहा है जिसमें हज़ारों नहीं लाखों और शायद मिलियन की तादाद बनती है जो मुतासरीन बनते हैं। तो ऐसा ही एक सिलसिला है DHA और बैरिया के मुतासरीन का, और ज़िक्र ज़रूर होगा DHA वैली का भी। लेकिन इस सीरीज़ को शुरू करना, हम जिस तरह इस सीरीज़ को लेके आगे बढ़ रहे हैं, उसका जो पहला सिलसिला होगा, सीरीज़ का पहला प्रोग्राम होगा, वो हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह यूनिफॉर्म में पर्सनल एक जगह पर एक गांव में आए। सदियों पुराना ये गांव है। अब ये गांव DHA और DHA वैली के दरमियान वाक़या है। यानी DHA के लिए ये इस वजह से भी बहुत ज़्यादा अहमियत अख्तियार कर गया है कि DHA इस गांव को अपना हिस्सा बनाना चाहता है, ज़म करना चाहता है DHA 2 में, और फिर इस गांव से सीधी सड़क की रसाई चाहता है, एक्सप्रेस वे है। और उसके लिए क्या हथकंडे इस्तेमाल किए गए, किस तरह वहाँ पे लोगों को डराया धमकाया गया, किस अंदाज में वहाँ पर मुसल्लह अफराद आए और आर्मी के एहलकारों का किस तरह इस्तेमाल किया गया। उस जगह पे बैरिया टाउन के वहाँ पे बुलडोज़र आए, वहाँ पे बैरिया टाउन की गाड़ियाँ आईं, लोगों को डराया धमकाया गया, उनके ऊपर फायरिंग की गई। ये सारे सिलसिले इस सीरीज़ में हम आपको दिखाएंगे और तफसील से बताएंगे, मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स की शक्ल में बताएंगे कि किस अंदाज़ में बैरिया टाउन और DHA कब्ज़े करते हैं, लोगों को डराते हैं और ज़बरदस्ती उन्हें उनकी ज़मीनों से बेदखल करते हैं। इस सिलसिले की जो आज पहली कहानी है वो कहानी है चौधरी हबीबुल्लाह की, जिनका अगर ज़िक्र किया जाए 2008 से, कि जब उन पे एक झूठा कत्ल का मुकदमा बनाया गया था। उस झूठे कत्ल के मुकदमे में वो बरी हुए और पता चला कि उनको ज़मीनों से बेदखल करने के लिए, डराने धमकाने के लिए वो मुकदमा किसी और ने नहीं, बैरिया टाउन और DHA ने मिलकर बनाया था। ये सारी तफसील वो अपनी ज़बानी ख़ुद बता रहे हैं और उनका एक साथ रहा है डॉक्टर शफीक से, और डॉक्टर शफीक भी उनके बारे में जो राय रखते हैं वो भी इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे। अहम बात यह है कि ये पहला प्रोग्राम है इस सीरीज़ का। इसके बाद आपको और इस तरह के प्रोग्राम्स भी देखने को मिलेंगे। आइए पहले सुनते हैं कि चौधरी हबीबुल्लाह पर क्या बीती। मेरा नाम है चौधरी हबीबुल्लाह, मैं चक दाखिली से आला इसी गांव का रहने वाला हूँ। ये जो ज़मीनें थी हमारी पहले कमल स्टोन के नाम पे ट्रांसफ़र कराई गई, फिर हमने ये अपनी ज़मीनें बचा ली। जो बकाया हमारी ज़मीनें बचती थी हमारे ख़ानदान की, ये हमारा पूरा ख़ानदान है इधर। तो 2007 8 या 9 की बात है, अब करेक्ट तो नहीं है, मेरे पास रिकॉर्ड में सारा कुछ है। तो इन्होंने मुझे कत्ल के केस में डाला, ये ज़मीन मेरी हथियाने के लिए। ये DHA वाले और बैरिया टाउन वाले, ठीक है। और मैं खड़ा हो गया, ये लोगों के ऊपर पर्चे कराते थे और ज़मीन लेते थे, लोग भाग जाते थे गांव छोड़ के। उस वक़्त वो, मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ जो यजीदी दौर था, जनरल मुशर्रफ का और जरदारी का। वो यजीदी दौर हमने गुजारा। हमारी आर्मी को तो खामखा सारी आर्मी को बदनाम करते हैं, लेकिन चंद यजीद होते हैं, ठीक। ये एक्सप्रेस वे बना रहे थे, ये आगे इन्होंने वैली बनाई हुई है, दोदोछा डैम की, दोदोछा डैम भी नहीं बनने दे रहे थे। ये भी डॉक्टर साहब की काविशों से ये डैम पे काम हुआ है। जो कुछ हुआ है, हमने इन्होंने रिटें लगाई, तोने अदालत लगाई। ये कर्नल तारक कमाल साहब हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की है डैम के ऊपर, क्योंकि पिंडी इस्लामाबाद के लिए, इस एरिए के लिए पानी की ज़रूरत है सख्त। डैम नहीं होगा तो ये सारे लोग भूखे प्यासे मरेंगे। तो ये रोड इन्होंने अपना DHA वैली बनाई आगे, लेकिन वैली का तो इतना बड़ा स्कैंडल है कि वो उसको खंगालेंगे तो उसमें से निकलेगा कुछ नहीं, क्योंकि इसके अंदर माफिया घुसा है। जब वैली बनी तो जाली एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट की टर्म कंडीशन ही नहीं है। आप पैसा ले गए हैं मुझसे, इदारा मेरा है DHA, वो उसका नाम चलेगा कि जनाब फैले वो बुक करेंगे, पैसा डायरेक्ट बैरिया के अकाउंट में आ जाएगा। वो पैसा सारा वो ले गया। इधर DHA जलील होता रहा, शोधा के लिए नाम शोधा का है, जलील करते रहे शोधा को। लोकल हैं, यहाँ लोगों से ज़मीनें किस तरह लेते थे DHA और बैरिया वाले? DHA वाले पहले तो ये लेते रहे 3 लाख 4 लाख रुपया कनाल, फिर आखिरी हमारे ख़ानदान के ऊपर इन्होंने पर्चा एक कराया जब कमल स्टोन था ये वाला,
پہلے ڈی ایچ اے نہیں تھا, کامرس ٹاؤن تھا. ہمارے خاندان کے اوپر پرچہ کرایا گیا. پھر اس وقت ہم کھڑے ہو گئے, اس وقت بھی ہم کھڑے ہو گئے. پھر انہوں نے ہم سے 7.5 لاکھ روپے کنال زمین لی تھی. اس کے بعد ریٹ بڑھتے گئے. پھر یہ میری جگہ تھی, ادھر رواد جی ٹی روڈ کے اوپر جگہ تھی. انہوں نے زمین میری وہ والا انتقال خارج کرا کے اپنے نام پہ ٹرانسفر کرا لی تھی. میں اس جدوجہد میں لگ گیا. میرے ساتھ ان کی کچھ پیچا بھی ہوا, لیکن اس پیچا سے بھی یہ بھاگ گئے. پھر یہ میری جگہ تھی. میں نے کہا پھر ادھر آؤ, تم کو میں روڈ بنانے دیتا ہوں. اگر تم میری وہ زمین جعلی طریقے سے کھا رہے ہو, میں تمہیں روڈ بنانے. میں ادھر کھڑا ہو گیا. پھر میرے خاندان والے سارے کھڑے ہو گئے, اور اس جگہ پہ مجھے قتل کے کیس میں ڈالا گیا. فیاض مرڈر کیس جو سپریم کورٹ میں 100 موٹو چلتا رہے. جی, اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو پرچہ دینے والا ہے سیکورٹی سپروائزر, وہ ہے بیریا کا بندہ, اور بن گیا ڈی ایچ اے کا ملازم. کہ میں ڈی ایچ اے کی طرف سے اس نے ہمارے اوپر ایف آئی آر میں ہمیں تمہیں بیان میں نامزد کرا. یہ جو کوٹھی بنی ہوئی ہے سامنے, یہ میرا کزن ہے. اس کو بھی اس قتل میں ڈال دیا, کیونکہ اس کی بھی آگے زمین لگتی تھی. اس نے راتوں رات زمین ڈر کے مارے, لیکن یہ نہیں دی, اور دے دی کہ میں نے دے دیا جی. اور میرا ایک بھانجا تھا, اس کو بھی ادھر اسی قتل میں ڈالا گیا تھا. اس کی بھی یہ زمین تھی. خیر بعد میں سپریم کورٹ میں معاملات چلتے رہے. چلتے چلتے کچھ کو پیسے دیے, کچھ کو نہیں دیے. مطلب آخر میں آ کے یہ لوگ اپنی زمینوں پہ بیٹھ کے, یہ جو سامنے جگہ ہے ادھر آرمی والے آئے, اور یہ پیچھے آرمی آذر سروس آئی گنے لے کے وردیوں میں, اور زمین پہ قبضہ کرنے کے لیے بدماشی سے. اور پیچھے ملک ریاض تھا. اور ہمیں تو اس چیز کا ڈر لگ رہا ہے کہ یار ہماری آرمی کس کے لیے, کس پرپز کے لیے ہے, اور ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے اس پاکستانیوں کے ساتھ. یونیفارم میں جو آئے تھے, انہوں نے کیا لوکلز کو کچھ کہا بھی تھا, کوئی بات بھی کی تھی ان سے؟ نہیں, انہوں نے بات کیا. پہلے دن جیسے آئے انہوں نے بدماشی کے ساتھ گن ادھر تان لی. یہ رستے ہمارے سارے بند کیے. وہ گاؤں والا رستہ بند کیا, یہ والا پیچھے والا رستہ بند کیا, آگے سے بند کیا, پیچھے سے انہوں نے بند کیا. بند کر کے گنے لے کے ادھر اس ایریے میں کھڑے ہو گئے. پھر لوکل سارے ہم آگے موقع پہ, اس وقت پھر یہ بھاگ دوڑ میں لگ گئے. تو پھر اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کے منتیں ترلے شروع کر دی. میں نے کہا آپ کی ڈیوٹی کیا ہے, آپ مجھے بتائیں, آپ نے کانٹریکٹ کس کو دیا ہے, زمین کون آپ کو پرچیز کر کے دے گا. لیکن اس وقت ان کو بھی میں نے کہا اپنا ڈی ایچ اے ایکٹ بھی نکالو, اور جو ایگریمنٹ ہے اس کو نکالو کہ آپ کو زمین کون دے گا. آپ کا تو کام ہے ہماری حفاظت کرنا اور بارڈروں کی حفاظت کرنا, نہ کہ لوگوں کی زمینوں پہ آ کے آپ گنے لے کے قبضہ کریں. پھر دوسرے دن ہمارے پاس جنرل صاحب آئے, جنرل نوید ظفر. وہ آئے ادھر اس ہوٹل میں بیٹھ کے لوگوں کے ساتھ بات چیت کی. ہم نے ان کو یہی کہنے, انہوں نے کہا اس کا حل, ہم نے کہا کہ جو حل آپ کر رہے ہیں نا بدماشی سے, وہ حل نہیں نکلے گا. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر ویلی میں روڈ لے کے جانا چاہتے ہیں, ہم حاضر ہیں. لیکن جو ہماری زمینیں آتی ہیں روڈ میں, اس کے اگینسٹ ہمیں ساتھ, آپ بھی تو کمرشل بنا کے بیچ رہے ہیں نا, کاروبار کر رہے ہیں. ای او بی آئی کو انہوں نے ساری زمین یہ بیچی ہوئی ہے کمرشل. یہ بیلٹ بھی, یہ دیکھو لوگوں کے گھر بنے ہوئے ہیں, اور یہ سائڈ بھی انہوں نے ای او بی آئی کی توڑو گریڈ اسٹیشن تک, یہ ساری انہوں نے ای او بی آئی کو بیچی ہے 16 سے 13 ارب میں. ای او بی آئی کا بھی کیس چل رہا ہے ادھر. ہم نے کہا ہمیں یہ زمین دے دو, ساتھ جو جتنی ہماری زمین ادھر آتی ہے ہم روڈ آپ کو گزارنے دیں گے. یہ والی ہمارے گاؤں والی سائڈ چھوڑ دو, ادھر جس کی زمین آتی, جس کا کلیم ہے, اس کو ساتھ ساتھ روڈ کے اندر جگہ دے دو. لیکن یہ اس طرف بھی نہیں جاتے, کیونکہ انہوں نے پیسہ ملک ریاض کھا گیا. یہ اس کے حفاظتی ہیں. یہ ہماری ان چند جرنیلوں کا رول ہے. نوید ظفر کا کیا رول تھا, وہ ڈی ایچ اے میں تھے کیا ان کی؟ سر وہ ہمیں تو یہی بتایا گیا کہ میں ڈی ایچ اے میں ہوں اور میں جی ایچ کیو میں بیٹھتا ہوں, اور اس کا تو رول ہونا ہی نہیں چاہیے. اس کو ملک ریاض نے ہائر کیا تھا. ریٹائر بھی نہیں ہے, حاضر ہے. ہمیں تو یہی بتایا گیا کہ ہم حاضر ہیں. بڑی بڑی اس نے ہمیں باتیں سنائی, نظر نہیں آتا. آگے ان دنوں اگلے ایریے میں گئے ہیں, مغل کے ایریے میں, اور ملک پور زدال میں گئے ہیں. ادھر بھی کچھ زمینوں پہ انہوں نے قبضے کیے ہیں. مالکان ہے وہ بھی خریدار ہیں, ادھر جا کے انہوں نے قبضے کیے ہیں.
آپ اب کیسے سے بری ہو گئے ہیں, آپ کی زمینیں اب بچ گئی ہیں؟ کیسز سے بری ہو گئے ہیں, ابھی آ گئے نا دوبارہ آرمی کو لے کے قبضہ کرنے کے لیے, جب ہم نے ابھی پھر جان چھڑائی. لیکن ابھی یہ لگے ہوئے ہیں ہماری یہ زمینیں, دیکھیں یہ گھر بنے ہوئے ہیں, یہ سامنے کیمرہ لگا لیں آپ, وہ ادھر تک یہ ساری زمینیں ایکوائر کر رہے ہیں. کہتے ہیں جی ہم ایکوائر کرائیں گے, آپ نہیں دیتے ہیں. بھائی آپ نے لی ہے زمین بروکر سے, 1 کنال 14 مرلے, جس کا ہمارے پاس پروف ہے, وہ ہمارا رشتہ دار ہے. 5.5 کروڑ کا اس کا چیک بنا ہے ڈی ایچ اے سے. یہ کس حساب سے ڈی سی ریٹ پہ ایکوائر کر رہے ہیں؟ ادھر ہمارے لوگ مریں گے بھی, پیار محبت سے لیں گے, ہم دینے کے لیے تیار ہیں, ہم فری روڈ نکالیں گے, لیکن ان لوگوں کو ساتھ کموڈیٹ کریں, کیونکہ ان کی بھی زمینیں کمرشل ہیں. آپ کے اور آپ کے خاندان والوں کی زمینیں کتنی ہیں یہاں پہ؟ سر یہاں تھی ہماری سارے خاندان کی, کسی کی 100 کنال تھی, کسی کی 200 کنال تھی اس وقت جب ہم نے زمین کامر اسٹون کو دی تھی. تو کسی کی 50 کنال, کسی کی 30 کنال. اچھا پھر کامر اسٹون والا فراڈ میں آپ کو بتاؤں. کامر اسٹون میں انہوں نے کیا کیا کہ کامر اسٹون والے نے, جب کہ سوسائٹی ایک مرج ہو جائے, وہ بندہ زمین ٹرانسفر کرا کے دے ہی نہیں سکتا. 2 سال کے بعد سوسائٹی مرج ہوگی کامر اسٹون, 2 سال کے بعد نہ وہ ڈی ایچ اے میں نہ سیکٹری رہا, نہ کوئی صدر رہا اس کا. اس کے بعد آ کے جناب وہ سیکٹری اپنے اختیار کا استعمال کر رہا ہے اور زمین ڈی ایچ اے کو ٹرانسفر کر رہا ہے, جبکہ سوسائٹی ختم ہوگی, ڈیزال ہوگی. ملک ریاض سے کیا مذاکرات ہوتے رہے آپ کے, کتنی دفعہ ملے آپ کو؟ میں بہت دفعہ ملا ہوں. جب ان کے ساتھ میری صلح ہوئی تھی, میرے معاملات کچھ سیٹل ہوئے تھے نا, جب صلح ہوئی تھی تو میرے اس نے یہی ہے کہ میرے پاؤں پکڑے تھے, منتیں کی, میرے قرآن کے واسطے ڈالے. لیکن میں ایمان والا تھا, قرآن کو مانتے ہیں ہم, لیکن وہ ان میں وہ چیزیں نہیں. وہ ہر بندے کے آگے قرآن رکھتے ہیں, بندے کے آگے قرآن رکھ کے اعتماد دے کے پھر اس کو رگڑا لگاتے ہیں. ناظرین, آپ نے سنا چودھری حبیب اللہ کو, جو ایک متاثرہ فریق ہیں, تفصیل کے ساتھ بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے ان سے زمینیں لی گئی ہیں اور کس طرح زور زبردستی کی گئی ہے اور کی جا رہی ہے. اس کے بعد اس صورتحال پہ اور یہ جو سچویشن ہے, اس پہ بات کرتے ہیں ڈاکٹر شفیق الرحمان سے, جو ایک نام ہے مافیا کے خلاف, طاقتور مافیا کے خلاف کھڑا ہونے کا, جو ایک نام ہے ظلم کے خلاف مزاحمت کا, جو اس سارے معاملے کو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت, جسے عدالت عظمیٰ کہا جاتا ہے, اس میں لے گئے, اداروں کے سامنے مظلوموں کی آواز پہنچائی اور یہ بتایا نہ صرف پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا تک یہ ان کا پیغام گیا کہ کس طرح ڈی ایچ اے اور بحریہ مل کر غریبوں مظلوموں پر ظلم ڈھا رہے ہیں, انہیں ان کے صدیوں پرانے گاؤں سے اور زمینوں سے بے دخل کر رہے ہیں. آئیے ڈاکٹر شفیق الرحمان سے بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ ڈی ایچ اے اور بحریہ کس طرح اپنی کارروائیاں کرتے ہیں. یہ جو بھی آپ نے ویڈیوز ساری دیکھی ہیں اور بنائی ہیں اباؤٹ دس ڈی ایچ اے ایکسس وے, یہ آئی اوپنر ہے. آئی اوپنر اس لیے ہے کہ دس از اے 2 کلومیٹر گیپ بٹوین دا پورشنز آف لینڈ روڈ جو کہ کنسٹرکٹ ہوئی ہوئی ہیں, اور یہ جگہ لوکلز کے پاس ہے, اور ان سے دھونس دھاندلی زبردستی ایف آئی آریں کرا کے لینا چاہتے تھے, نہیں لے سکے. حالانکہ ان میں مرڈر کیسز بھی انہوں نے ڈالا, جیسے چوئی صاحب کو ڈالا, ان کے نیفیو کو ڈالا مرڈر کیسز میں, اور ایک سخاوت ان کا کزن ہے ولسیف اللہ, اس کو ڈالا, اور اس طرح لوکلز پہ انہوں نے ایف آئی آرز کرائیں اور زبردستی دھونس دھاندلی سے لینے کی کوشش کی. لاسٹ یہ 15 جولائی کو یہی جنرل نوید اور کل مختار اور ایک اور نام ہے کل اعجاز, وہ یونیفارم میں آئے, عام لوگ لے کر آئے, ہیوی مشینری لے کر آئے کہ اس جگہ پہ زبردستی قبضہ کر لیا جائے. ٹھیک ہے, جو قبضہ لوکلز نے اور ہم نے پھر ان کو وہاں سے پسپا ہونے میں مجبور کیا. اس کی ویڈیو باقاعدہ فوٹیجز موجود ہیں, وہ بھی ہم آپ لوگوں کو ہینڈ اوور کر دیں گے کہ کس طرح آرم فورسز کے وردی میں آرمڈ لوگ لے کر یہ جنرل نوید اور وہ کرنل بشر اور کرنل اعجاز وغیرہ آئے. ٹھیک ہے, تو اب یہ ہے کہ دھونس دھاندلی سے کوئی بھی نہیں ہونا دیتا, کیونکہ سب سے بڑی چیز عزت ہے. اور یہ جو ریئل استاد ٹائپ کیا ہے یوٹیوب چینلز اور دوسرے یوٹیوب چینلز ہیں جو لوگوں کو لالی پاپ دے رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے,
ٹھیک ہے نا, کہ جناب ابھی ڈی ایچ اے ویلی میں ڈیولپمنٹ کا کام تیزی سے جاری ہے, ڈی ایچ اے ویلی میں جناب بہت وہاں کنسٹرکشن ہو رہی ہے, پرائسز بڑھ رہی ہیں, پلاٹ مہنگے ہو رہے ہیں, ڈی ایچ اے ہومز جو ہیں ان کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہو رہی ہے اور آ رہی ہے اور تیزی سے بک رہے ہیں, تو آپ بس کیش سمجھیں. اب بات یہ ہے اگر ڈی ایچ اے ایکسپریس سے نہ ہو تو جو آپ نے منکیالہ روڈ سے جانا ہے, کلر سیدہ والے روڈ سے اگر جانا ہے تو وہ تو پھر اسلام آباد نہیں ہے, وہ تو پھر آپ سمجھیں ایک رورل ایریا دیہاتوں میں جا کے آپ روڈ استعمال کر کے تو آپ اپنی جگہ پر پہنچیں گے. پھر کبھی کہتے ہیں پوزیشن دے رہے ہیں, اور بھائی پوزیشن بغیر ایکسپریس وے کے دینے کا مطلب یہی ہے کہ آپ روات کے راستے سے گزریں گے, آپ اس چھوٹی سی روڈ پہ ٹریول کریں گے جہاں پہ نہ اسکول ہے, نہ کمرشل ایریاز ہیں, نہ کالجز ہیں, نہ ہاسپٹلز ہیں, اور کچھ بھی نہیں ہے. وہ مطلب ہے بالکل ہی ایک لگا ایریا ہے. تو دیٹ مینس کہ آپ یہ یوٹیوب چینل لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں, لالی پاپ دے رہے ہیں, یہ لوگوں کے ساتھ شدید زیادتی ہے. لوگوں کے وہ روز ان ڈریمز کو نا وہ ایک قسم کا ریفریش کر دیتے ہیں تاکہ وہ اپنا جو خواب انہوں نے گھر کا دیکھا ہے وہ ہو. جیسے کہ کیانی صاحب اور دیگر فیکٹریز ہیں, انہوں نے بتایا کہ جنرل نوید نے ان کو بتایا کہ 17% آف ٹوٹل لینڈ ابھی تک ان کے پاس ہے. کچھ ایریے میں دوچا ڈیم بن جانا ہے, تو دوچا ڈیم کو کراس کیسے کریں گے کہ یہ ڈی ایچ اے ویلی بنا سکے. تو بات یہ فار آل پریکٹیکل پرپسز ڈی ایچ اے ویلی نہیں بن سکتا, وہ ایک فراڈ ہے, اسکیم ہے, پونزی اسکیم ہے, ٹھیک ہے نا. اور آرم فورسز کے نام پر, پاک آرمی کے نام پر یہ لائسنس دیا گیا ملک ریاض کو تاکہ وہ پاکستانیوں کو لوٹ سکے. اوریجنل اشتہار جو ہے وہ ڈی ایچ اے کے نام سے ہے, کسی نے شو کیا کہ ان کا جوائنٹ وینچر ہے بیریا ٹاؤن پرائیویٹ لمیٹڈ تھرو ملک ریاض اور حبیب رفیق پرائیویٹ لمیٹڈ تھرو زید رفیق. تو دس اسکیم یہ کبھی مٹیریلائز نہیں ہونا. ان کی آڑ میں انہوں نے ڈی ایچ اے ویلی کے آڑ میں فیز 3 لیا ہے سرینا سٹی بیریا ٹاؤن سے لے کے, تو وہ بھی انہوں نے ایک سمجھے امانت میں خیانت کی, بیٹریل آف ٹرسٹ کیا, اور انہوں نے ایکسکیوز می اور وہ پارٹ آف سرین سٹی جو ہے وہ ویسے ہی وہ رخ تخت پڑی فارسٹ ریزرو لینڈ کے اندر بنا ہوا ہے جو کہ ویسے ہی لیگل ہے. جیسے انہوں نے فیز سیکٹر ایف بنایا ہوا ہے اس کے اندر بیریا کے اندر, اور وہ بھی اور ڈی ایچ اے کا شو کیا ہوا ہے. حالانکہ 100% جو سیلز ہے وہ بیریا ٹاؤن نے ملک ریاض نے کی ہے. صرف سرٹیفکیٹ الاٹمنٹ سرٹیفکیٹس جو ہے نا وہ جاری کرائے ہوئے ڈی ایچ اے سے. اٹ ہیز گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود ڈی ایچ اے. ہے وہ رخ تخت پڑی فارسٹ لینڈ, اور اس کو سیل اور مارکیٹنگ کے رائٹس ایکسکلوسیولی ملک ریاض کے پاس تھے. جی ناظرین, آپ نے تفصیل سے ڈاکٹر شفیق الرحمان کو اور اس علاقے میں موجود جو معززین ہیں, متاثرین ہیں, یہ معززین ہی ہیں, انہیں ڈی ایچ اے اور بیریا نے متاثرین بنایا ہے, اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے. ان کے اوپر ایک صورتحال کو فورس کیا گیا, ان کو ان کی زمینوں سے زبردستی یہاں سے بے دخل کیا گیا, انہیں قتل کے مقدمات میں اور دیگر مقدمات میں الجھایا گیا, ان کے اوپر جھوٹی FIRs کاٹی گئیں, اور ہر طرح کے حربے استعمال کیے گئے کہ کسی طریقے سے یہ اپنی آباء و اجداد کی زمین کو چھوڑ کر دستبردار ہو جائیں اور اسے ڈی ایچ اے اور بیریا کا حصہ بننے دیں. ڈی ایچ اے ویلی کی ناکامی کی وجوہات تو ہم آپ کے سامنے لے کر ہر قسط میں آتے ہیں, اور ہماری یہ جو خصوصی سیریز ہے یہ تو ہے ہی جو ڈی ایچ اے ویلی ہے اس کے حوالے سے ہے, اور ڈی ایچ اے اور بیریا کے قبضے کس طرح یہ قبضے کرتے ہیں اور ان کی جو اس طرح کی آپس میں ملاپ ہے, گٹھ جوڑ ہے, اس کے اوپر مبنی ہے. ہم آپ کو وہ تفصیلات مزید آگے اپنے اگلے پروگرامز میں بھی بتاتے رہیں گے. آپ نے آج کی اس ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ متاثرین کے ساتھ ڈی ایچ اے اور بیریا نے کیا سلوک کیا, اور جو راولپنڈی اور اسلام آباد کے لیے انتہائی اہم ڈیم ہے, جو پانی کا بڑا اہم ذریعہ ہے, اس کے کس طرح ڈی ایچ اے اور بیریا والے اس کے درپے ہوئے ہیں, اور یہاں کے کیچمنٹ ایریا اور جو پاؤنڈیج ایریا ہے, یعنی ایسا ایریا جہاں پہ پانی کو جگہ ملنی چاہیے, اب وہاں پہ جا کے ڈی ایچ اے اور بیریا ٹاؤن اپنی جگہ ڈیم سے بھی انکروچ کرے گا, تو پھر راولپنڈی اور اسلام آباد کا پانی کیا بنے گا؟ کیا یہاں کی عوام اب بھوک کے بعد پیاس سے بھی مرے گی؟